نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. कुछ ही ऐसी रातें रह गई हैं और वैसे पूरा ही जो आखिरी अशरा है वो इम्पोर्टेंट है. It's not just the ताक रातें हैं, all of it is. करने के काम जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है. दुआएं हैं, सदक़ात ख़ास तौर पे देना, इन रातों में ख़ास तौर पे सदका देना, तो उसका हर चीज़ का ज़्यादा अजर है. साथ ही साथ कुछ इरादे, कुछ कोशिशें, कुछ सोचें, इंशाल्लाह आगे जो टाइम आने वाला है, और हम हर दफ़ा ये बात करने की कोशिश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सारे साथी शव्वाल के रोज़े रखते हैं, और उसका मकसद बुनियादी तौर पे क्या है? That when Ramadan ends, we don't just snap out of it. The Shawwal fasts, although they are voluntary, वो नफली हैं, मगर वो एक ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं कि जब हम रमज़ान की दूसरी साइड पे जाएं तो वहाँ भी हम कुरान को अपना साथी पाएं. और फर्स्ट डे से ही अगर हम एफर्ट कर लें ना, ईद के दिन से ही चाहे एक पेज ही कुरान का पढ़ लें, इंशाल्लाह पूरा साल हमारे पास वो टाइम होता है और उसको साथ रखना है. इसी तरह अपने सदक़ात वगैरह को भी संभाल के रखना है कि सिर्फ रमज़ान में ना हो, बाकी पूरे साल. सो दैट इज़ ब्यूटीफुल कि अल्लाह ताला काइंड ऑफ हमें एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं. जैसे 0 मीटर गाड़ी हो गई है और उसके बाद दोबारा 0 मीटर, खैर गुनाहों के लिहाज से अल्लाह करे हो गई हो, मगर यह है कि अमल में हम अपनी कोशिशें पूरी कर सकते हैं. तो एक तो हमें इस चीज़ को जहन में रखना है. अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लोग कुरान के काफी हिस्सों से गुजरे होंगे. ये वाली आयत मुझे और आपको जहन में रखनी है as we move on towards the end of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala सूरत ताहा आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा. But whoever turns away from my reminder will certainly have a miserable life. Then we will raise them up blind on the day of judgment. और जो कोई मुंह मोड़ेगा, आराज बरतेगा मेरे जिक्र से, तो बेशक उसके लिए है एक तंग गुजरान इस जिंदगी में, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे. बड़ी सख्त आयत है. इसमें आगे फिर 125 में आता है कि वो उठेगा तो वो कहेगा, क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा. They will cry, my Lord, why have you raised me up blind although I used to see. मैं तो दुनिया में देखता था, मुझे अंधा क्यों बड़ा किया है? अल्लाह सुब्हानो ताला जवाब देंगे 126 में, क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा. स्पेसिफिकली आयात के हवाले से Allah will respond, it is so, just as our revelations came to you and you neglected them. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. So today you are neglected. अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, इसी तरह हमारी आयात तुम्हारे पास आई थी और तुम उन्हें भूल गए, तो आज के दिन तुम भुला दिए गए. कुरान नेमत है, इसकी समझ नेमत है, मौका मिलना कि हम इसकी रिवीजन कर पाए नेमत है, इससे कनेक्शन नेमत है. कभी जिंदगी में अगर ये लगने लगे कि कुरान को पढ़ते पढ़ते बहुत जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमारी एक्चुअली जो थ्रेशोल्ड है, हम इतने दुनिया में इन्वॉल्व हैं कि हमारा जो बर्दाश्त है ना, स्पिरिचुअल ताकत है, वो कमजोर पड़ गई है मोमिनीन की. इस वजह से कई दफा रमजान में हम कहते नहीं है, बट हम वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा कब अब नॉर्मल पे सब कुछ जाए. हमारा नॉर्मल यही होना चाहिए कि कुरान कॉन्स्टेंटली साथ. अगर हम कोशिश करें, हमने कई दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने सूरा के कॉन्टेक्स्ट में हमने दुआओं के बारे में बड़ी डिटेल में बात की है. हमारी ज़्यादातर कोशिशें होती हैं अबाउट दिस वर्ल्ड. इस दुनिया के हवाले से हमारी कोशिशें बहुत ज़्यादा होती, ठीक है.
یہ جو سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے نا، یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے قرآن کے بغیر، قرآن کی سے اور اللہ کی آیات سے منہ موڑنے سے، نعوذ باللہ، زندگی مشکل ہو جاتی ہے. سو وی ریئلی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس، کہ ہم نے ارادہ کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ یا ربی جب تک میں زندہ ہوں میں نے قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ بلکہ اس جرنی میں مجھے مزید اس سے قربت عطا فرمائیں، اس سے اور زیادہ قریب کر دیں، اس کے ساتھ کنیکشن میری بڑھا دیں. جو میں بھول گئی ہوں مجھے دوبارہ سکھا دیں، جو میں نہیں جانتی وہ مجھے بتا دیں. May I be connected to the Quran till I'm alive. یہ اپنے لیے دعا کرنی ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اتنی بات کر رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ماشاءاللہ اتنے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے. اور مدینہ کی تصاویر اور مسجد نبوی کی تصاویر اور نعتیں، اینڈ اٹس بیوٹیفل. جو وہاں ایک کیفیت ہوتی ہے ٹھنڈک کی، رحمت کی. بٹ سورۃ الفرقان آیا 30 کیا کہتی ہے؟ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. The messenger has cried, O my Lord, my people have indeed rejected or left this Quran. My people have indeed received this Quran with neglect. اور رسول نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا اس قرآن کو مہجورا، ہجرت کیا ہوا، یہ قرآن سے ہجرت کر گئے ہیں. تو یاد دہانی میرے لیے، آپ کے لیے. اچھا، فارمز آف ابینڈنمنٹ کیا ہیں قرآن کی؟ قرآن کو چھوڑنے کے کچھ طریقے کیا ہو جاتے ہیں؟ جب پڑھا جائے تو سنا نہ جائے. اس وقت اس کی چھوٹی سی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب تراویح یا نماز میں پڑھ رہے ہیں، ہم باجماعت نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم خاموشی سے سنیں. ہم وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً امامت جو بھی کر رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اگر وہ سورت یاسین آتی ہے یا وہ حصہ آتا ہے تو ہم خوش ہو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. We are excited. Our issue is the modern day human makes everything about him or herself. مجھے یہ حصہ یاد ہے، مجھے یہ آیتیں پسند. آپ کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموشی سے قرآن کو سننا ہے. So the first thing is listening to the Quran. نہ سننا بھی چھوڑنے کا ایک طریقہ ہے. پھر not reciting it regularly، یہ بھی abandonment کا فارم ہے. قرآن کو چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ کہ اس کی ریگولر تلاوت نہیں کی جا رہی. پھر یہ ہے کہ اس میں اس کے معنی پر تدبر، غور و فکر نہیں کیا جا رہا. اس میں تفسیر تدبر دونوں شامل ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا جا رہا، not acting upon its teachings. And very importantly, preferring other sources of guidance to the Quran. Preferring other sources of guidance over it، یعنی قرآن سے زیادہ ہدایت کے جو دوسرے ذرائع ہیں ان کو اہمیت یا ترجیح دینا. تو اہم ہے کہ ہم، قرآن کا مہینہ اینڈ ہو رہا ہے، ہم یاد رکھیں کہ ہم نے قرآن سے اپنی کنیکشن کو بنا کر رکھنا. یہ حدیث بھی ہمیں بتائی گئی نا، اور یہ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے. None of you needs to ask himself about anything except for the Quran. If he loves the Quran, he loves Allah. And if he detests the Quran, he detests Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. یعنی یہاں بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ سے جس چیز کا سوال کرنا چاہیے نا، وہ ہے قرآن. اگر ایک بندہ قرآن سے پیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. اور اگر وہ قرآن سے دور رہنا چاہتا ہے، اسے پسند نہیں آتا، نعوذ باللہ، اس کا مطلب وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتا. استغفراللہ استغفراللہ. تو ارادہ، نیت، کوشش اور دعا کہ یا ربی ہم انشاءاللہ قرآن سے کنیکٹڈ رہیں گے، ان آیات کو اور قرآن کے دوسرے حصوں کو. اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹپس ہیں، ایک دوسرے سے ہم شیئر کر سکتے ہیں. دعاؤں کی راتوں میں آپ لوگوں کو کیا چیز نے میں ہیلپ کیا پرسنلی؟ ایک مثلاً طریقہ ہے کہ آپ شکر کرتے رہیں. وہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں ان کا بہت تہجد کا حصہ شکر میں ہی بندہ گزار. اور اس میں شکر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ یا ربی آپ نے مجھے پھر موقع دیا کہ میں قرآن پڑھوں. آپ مجھے موقع دیے چلے جا رہے ہیں اتنے عرصے سے، میری خطاؤں کے باوجود
اور سبحان اللہ جو لوگ کسی بھی طرح سے دعویٰ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو شکر گزاری کا بہت بڑا. بٹ دین دیر از دعویٰ ایٹ ایوری لیول نا. فیملی کے لحاظ سے بھی دعویٰ ہوتا ہے. ہم ہر اپنی فیملی کو بھی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے لیے قبول کریں کہ ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہیں ہمیشہ ہمیشہ جب تک ہماری زندگی ہے، کیونکہ دس از ون آف دا بگیسٹ بلیسنگس. سورت الرحمن کے جو شروع میں آیا نا، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ رب تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں اور کتنی زیادہ اہم بات کر رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یونیک چیز ہے نا کہ الرحمن سے شروع ہو رہی ہے سورہ. فرسٹ جو نعمت ہے علم القرآن، اس کے بعد کہا گیا ہے خلق الانسان، ٹھیک ہے، اور پھر علمہ البیان. تو فیکلٹیز میں سب سے زیادہ بیان کی، ٹو بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ اینڈ کنوے، وہ والی کیپیسٹی. اور نعمتوں میں علم القرآن سب سے پہلے آ رہا ہے. یہ چوائس نہیں ہے. مسٹیک یہ ہوئی ہے مومنین سے کہیں کہ ہم نے اسے سمجھا that this is a choice, so we can be Muslims and yet we can get away with not reflecting on and not understanding the Quran. اور جب یہ سوچ ہوتی ہے نعوذ باللہ، تو ہمارے ذہن میں اگر ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا قرآن کو، تو ہمیں لگتا ہے ہم کوئی بہت بڑی چیز کر رہے ہیں. باقی چیزیں the world has so trained us and convinced us کہ ہمیں لگتا ہے وہ تو ہمیں وہ چیزیں تو کرنی ہی ہیں، وہ تو ہمارے لیے given ہے کہ مجھے کرنا ہے. اینڈ بائی دا وے اس میں ظاہر ہے وہ تو ہمارے دین میں بھی ہے، گھر کا خیال، فیملی کا خیال specifically for women. But then even other things, socializing has become a necessity, traveling has become a necessity. Study of the Quran, we don't see it as a necessity. کہ یہ میرے لیے اس طرح ہے جیسے مجھے روز پانی پینا ہے، مجھے روز کھانا کھانا ہے، مجھے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. امیجن کیجئے کہ ایک بہت خوبصورت ڈبہ ہے یا پیکنگ ہے یا پریزنٹیشن بہت اچھی ہے کسی کھانے کی چیز کی، ٹھیک ہے، اور آپ جب اسے کھولتے ہو نا تو اندر سے اس پہ مولڈ لگا ہوا ہے، یا وہ گندا ہے، اس میں کیڑے ہیں، یا وہ پرانا ہے، یا وہ روٹن ہے، یا اسمیل آ رہی ہے. اب میں اور آپ اپنے کو سوچیں، وہ فزیکلی بہت اچھے ہیں، فٹ ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، کپڑے ٹیسٹفل ہیں، گھر پیارا ہے، اسمیل اچھی آ رہی ہے، سارا فوکس اس پہ ہے کہ ہائے اللہ لوگ مجھے دوپٹے میں نہ دیکھ لیں. ہاں، لیکن جب وہ ڈبہ کھلتا ہے اور اندر سے اسپرچولی دیکھا جاتا ہے تو خراب ہے معاملہ. جو قلب سلیم والی آیت ہے، بچ کون جائے گا؟ جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے. اور صاف دل کس طرح ہوگا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دو ہی چیزیں دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہیں: کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے موت کو یاد کرنا. سو ریممبرنس آف ڈیتھ از پارٹ آف the spiritual practices that we need to indulge in Ramadan. بالکل جو پیارے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، انہیں یاد کریں، بٹ ریفلیکٹ بھی کریں. Mortality should become real. کہ والدین میں سے اگر کوئی اللہ نہ کرے جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، گرینڈ پیرنٹس ہیں، کوئی پیارا دنیا سے جا چکا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں، بٹ پھر ریفلیکٹ کریں. Okay, this person was completely fine. They were carrying on with their life, but then suddenly this happened. We are still living in the moment of shock. یہ ہو کیسے گیا، یہ چلے کیسے گئے. ریفلیکشن یہاں پہ پھر ڈائیورٹ ہونی چاہیے کہ okay, this will be me one day and my beloved has gone to Allah subhanahu wa ta'ala, is in barzakh, and ان کی بینگ کا، ان کی جرنی کا ابھی یہ سٹیج ہے، اور ان کا نیکسٹ سٹیج یہ ہوگا، اور میرا بھی نیکسٹ سٹیج یہ ہوگا جب میں دنیا سے جاؤں گی، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیج یہ ہوگا. پھر امیجن کریں کہ گریو کا جو سارا بتایا گیا، اسی سورہ میں قبر کے عذاب کی بات ہوئی.
پر قبر کا ثواب بھی ہے. So Quran is one of those things we have been told with clarity and authenticity that Quran is one of those things which becomes your companion in the grave. یہ جو سارے لمحے ہیں، دیکھو بات بس نیت ٹھیک کرنے کی ہے کہ میں قرآن کے ساتھ جو وقت گزار رہی ہوں یہ میں کیوں گزار رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ یہ وقت اس وقت کیوں گزار رہی ہوں، یا میں اس کلاس کے لیے تیاری کر رہی ہوں میں کیوں گزار رہی ہوں. اس لیے کہ مجھے آپ لوگوں کے تئیں جو میری ذمہ داری ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے. آف کورس وہ بھی ہے، بٹ دیٹ شوڈنٹ بی دا پرائمری ریزن. میں جتنا بھی پڑھا لوں کل کو آپ میں سے کوئی ناراض بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوڑ بھی سکتا ہے. اللہ کے حوالے. رزق ہے، جو لے لے گا وہ لے لے گا، جو نہیں لے گا وہ نہیں لے گا، اللہ کی مرضی. میرا کام یہ ہے کہ اس وجہ سے میں قرآن سے کنیکٹڈ ہوں، پڑھانے کی وجہ سے مجھے پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کی خدمت کی وجہ سے میں بچی ہوئی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ نہ دوں. آپ اپنے لیے کر رہے ہو. اور پھر الحمدللہ والدین وہ ریلیشن شپ ہے جن کو آپ کی تمام نیکیوں کا ایک حصہ جاتا ہی جاتا ہے. اور سبحان اللہ، ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی برکات آپ کے گھر پہ، آپ کے دل پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے اسپاؤس پہ، آپ کے پیاروں پہ نہ آئے. اب برکات سے ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک دم دولت برسنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، بٹ سبحان اللہ برکہ کین بی ان اینی وے. رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہو سکتی ہیں، پیار، محبت، صحت، اور کچھ نہیں تو آپ اسپرچولی خود فیل کرتے ہیں کہ میری گروتھ ہو رہی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو ہم الحمدللہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارا وہ پروسیس چل رہا ہے، لیکن ہمیں خود کو یاد دہانی کرانی ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھ کیوں رہے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ چیز فرض کا درجہ رکھتی ہے. سورۃ النساء آیت 82 میں کیا آتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کچھ صورتیں نا بہت زیادہ انسان کو افیکٹ کرتی ہیں. سورت محمد ان میں سے، اگر آپ اپنی تلاوت میں اور اس میں الحمدللہ ٹورڈز دا اینڈ جا رہے ہیں، یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا سورہ، سبحان اللہ، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے سٹارٹ کی ہے سورہ تو وہ حدیث آپ کو بتائی تھی کہ حوامیم والی جو صورتیں ہیں، the pious predecessors called them gardens of Jannah. میں اس پہ سوچی تھی یہ کیوں کہا گیا کہ حوامیم کی صورتیں گارڈنز آف جنہ. پھر پرسپیکٹیو سمجھ آتا ہے جب آپ قرآن سے پورا گزر رہے ہوتے ہیں. الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاسیات، الاحقاف. اب یہاں پہ اس کے بعد کون سی سورہ آئی؟ محمد، الفتح، الحجرات، مدنی صورتیں آ گئی. حوامیم میں ہماری فاؤنڈیشن بن رہی ہے، مکی صورتیں ہیں، بنیاد بن رہی ہے، اور ان میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے. بٹ دین وین یو آر پریپیئرڈ فار اٹ، آپ اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو پھر آ جاتی ہے کوئی مدنی صورت، بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے 13 سالوں میں پریپ ہوا، فاؤنڈیشن بنی، اور پھر مدینہ جاتے ہیں اور وہاں کام کام کام. یہاں پہ آپریشن کی برداشت، تکلیف سہنا، اس دور سے گزرنا. آپ نے اور میں نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میری زندگی میں اور قرآن کی جرنی میں اس وقت کون سے فیز میں ہوں، مکی یا مدنی. اینڈ بائی دا وے دے کین انٹرچینج ٹو. ہو سکتا ہے ٹوڈے واز مور اے مدنی ڈے اینڈ ٹمورو از مور اے مکی ڈے. سورت محمد کی جو آیت نمبر 24 ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ Do they not then reflect on the Quran, or are there locks upon their hearts? سورت محمد کی لاسٹ آیت ہے آیت 38، اور اس کا اینڈ کا پورشن آپ کو بتاتی ہوں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے اور تم سب فقراء ہو.
For Allah is the self-sufficient whereas you stand in need of him. تم ضرورت مند ہو. یہ جو ہدایت کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، یہ بھی میری اور آپ کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جنہیں بدل دیا جائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا if you turn away يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ He will replace you with another people. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ And they will not be like you. اور اگر تم منہ موڑتے ہو تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. یہ جو سلاٹس ہیں نا قرآن سے کنیکٹ ہونے کے، قرآن کی خدمت کے، قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے، پرائیویٹلی خود بھی پڑھنے کے، لوگوں تک آگے پہنچانے کے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور دل میں رکھیں اور سمجھ لیں اس بات کو. اللہ اکبر. دیٹ if I'm getting an opportunity, I don't do it. Rest assured somebody else will do it. اللہ کا کام رکتا نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، اور وہ ہم جیسا نہیں ہوگا. موقع ملے اور بندہ نہ کرے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to stay connected with the Quran. آمین یا رب العالمین. کیونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کی کافی آیات الحمدللہ ہم نے بیچ میں پڑھی ہیں. تہجد والی یہ دعا ذہن میں آ رہی تھی، جو کہ امید ہے کہ ہم سب نے پھر ریوائز کر لی ہوگی. اور الحمدللہ there's always time. تہجد can be even after Ramadan and even now. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بخاری کی حدیث میں آتا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تہجد کے لیے، یہ بولتے تھے یا یہ پڑھا کرتے تھے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت إليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. یعنی یا یہ الفاظ آئے ہیں لا الہ الا انت، یا یہ الفاظ آئے ہیں لا الہ غیرک. کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تعریف بیان کی گئی ہے. اور یہ جو کہا گیا نا کہ کیا کیا چیزیں حق ہیں، اس میں ہر دفعہ خود کو یاد دہانی. جنت حق ہے، آگ حق ہے یعنی النار جہنم حق ہے، قیامت کی گھڑی حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ حق ہیں، آپ کا وعدہ حق ہے، آپ کا قول حق ہے یعنی آپ کی بات حق ہے، آپ سے ملاقات حق ہے. اتنی بیوٹیفل چیز ہے یہ. اور سبحان اللہ، اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، ہم کئی دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا ہاؤ ٹو گیٹ rid of materialism, focusing just on dunya. The most beautiful part of all of this is there is so much to learn کہ کئی دفعہ آپ کو لگتا ہوگا آپ overwhelm ہو رہے ہیں، بٹ سبحان اللہ اگر ہمارے دل اس چیز میں لگ جائے نا کہ میں رب کا قرب کیسے پاؤں، اور اس کی کوشش. اور میں یہ صرف نہیں کہہ رہی کہ ڈیسک پہ بیٹھ کے پڑھائی کرنا، اس کے علاوہ بھی جو اس کے پریکٹیکلی امپلیکیشنز ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو کیسے کیسے کر سکتے ہیں سبحان اللہ، اور کیسے کیسے ان ہدایات کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہیں. وی آر مور انوالوڈ ان دس. تو وہ جو حدیث ہے نا کہ ایک انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. When we are busy with all this, we are worried less about what somebody is wearing, what do they think about me, do they think I'm boring, do they think I'm nice, ان کو میرا گھر کیسا لگ رہا ہے، میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، میری شکل کیسے لگ رہی ہے. یقین کریں ان پریشانیوں سے انسان دور ہو جاتا ہے because you're less concerned.
You're observing everything. Obviously آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں, آپ ملتے بھی ہیں, ملنا چاہیے بھی, محبت سے ملتے ہیں, شفقت سے ملتے ہیں, بٹ اس پریشانی میں نہیں رہتے. آپ اس زون سے نکل جاتے ہیں جہاں آپ کے بچے کی شادی ہو تو آپ بیٹھ کے لسٹ بنا رہے ہوں کہ کس نے مجھے کیا دیا تو مجھے اس کو واپس دینا ہے. بیکاز مطلب جو آپ دے رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے, اپنی استطاعت کے مطابق دے رہے ہیں. سو دنیاوی چیزوں سے بھی اور دنیاوی انفلوئنس سے بھی دور ہونے کا طریقہ قرآن سے کنیکشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے, حدیث سے, سیرہ سے اور ان ہدایات سے کنیکٹڈ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر رمضان کو بہت بینیفیشل رمضان بنائے اور ایسا رمضان بنائے جس کا امپیکٹ ہمارے آنے والے پورے سال پر ہو انشاءاللہ اور پوری زندگی پر ہو. May Ramadan be always a game changer for us. May by the end of it, Allah subhanahu wa ta'ala would have forgiven us. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر چکے ہوں, ہمارے پیاروں کو جو زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے سب کو معاف کر چکے ہوں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات. تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی معافی کی رحمت میں لے لیں. آمین یا رب العالمین.